बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, सन का पारा तो काफ़ी हाई मालूम हो रहा है, लेकिन इन दिनों आज ऐवान में तकरीर से लगा कि वज़ीर सिंध का भी पारा काफ़ी हाई है। काफ़ी तल कलामी देखी गई और बहरहाल सिंध असम्बली में फाइनेंस बिल कसरत राय से बिल आखिर मंजूर हो ही गया। इस दौरान तल कलामी भी कुछ देखी गई अपोजिशन लीडर के दरमियान और वज़ीर सिंध के दरमियान। साथ साथ अगर बात की जाए सिंध के शहर कराची की, तो जनाब सिंध के शहर कराची पर तो सबकी नजर जमी हुई है, लेकिन मसाइल को उसी तरह सबने नज़रअंदाज किया हुआ है। इसी सिचुएशन में एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी इस बात का भरपूर लगता है फ़ायदा उठाया है और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से वफाक से मुदाखलत की भी उनकी जानिब से मुतालबा एक सामने आ गया है। अब देखना यह है कि एज अलायंस एमक्यूएम पाकिस्तान खुद इस चीज़ को किस हद तक, किस स्ट्रैटेजी के तहत अवाम के मसाइल को कितना सीरियसली लेती है और कितना सॉल्व करने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि 149 के आइन की बड़ी गूंज आज सुनाई देती रही है। लेट्स सी, बात करेंगे, हमारे साथ एमक्यूएम के रहनुमा भी मौजूद होंगे, उनसे भी जरा जानेंगे कि आखिर क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है जिसके तहत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी आज गुफ्तगू फरमाई है। उनका हवाला लेंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। बहरहाल एक और इशू अवामी मसला यानी कि डॉलर, यानी कि अवाम की चीखें जो कि पहले ही निकल रही थी बजट के बाद, अब जनाब डॉलर की बढ़ती कीमतों को तो जो उड़ान लगी है वो है कि ख़त्म होने का और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और लगता है कि अवाम की थोड़ी बहुत चीखें वज़ीर आज़म साहब के पास भी पहुंच रही हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने गवर्नर स्टेट बैंक से आज दूसरे रोज़ दो अहम मुलाकातें वो कर चुके हैं। अब देखना यह है इन मुलाकातों का अहवाल क्या रहेगा, क्या नतीजा रहेगा, क्या वाकई अवाम को जो तब्दीली की उम्मीदें थी इस तब्दीलियों के अलावा क्या वाकई हकीकी तब्दीली अवाम की ज़िंदगियों में आएगी, कि अवाम इन मसाइल से दो चार, कराची के शहरी इन मसाइल से दो चार, क्या इन मसाइल से छुटकारा पा सकेंगे यहाँ नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे, आज के फाइनेंस बिल के हवाले से भी तफसीलन बात होगी। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग दस्तक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सिंध असम्बली में फाइनेंस बिल जो कि कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फयाज कुरैशी स्टूडियो से। उनसे ज़रा बुनियादी खतोखाल क्या रहे इस बजट के हवाले से जानेंगे, उनसे बात करेंगे। फयाज कुरैशी, बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या बुनियादी खतोखाल रहे। देख कर तो कुछ ये अंदाज़ा हो रहा है कि अवाम तैयारी पकड़ लें मज़ीद टैक्सेस ज़ायद होने की और मज़ीद टैक्सेस पर के बोझ तले दबने की। शुक्रिया शीरीन। सिंध बजट और वफाकी बजट यकीनन बजट आवाम की खुशहाली का पैगाम भी लाता है और मुश्किलात का सबब भी बनता है। मुश्किलात का सबब इसलिए बनता है कि जो फाइनेंस बिल बनाया जाता है उसका मकसद, फाइनेंस बिल उसी चीज़ को कहा जाता है जिसमें टैक्सेस जो हैं उनको कानूनी शक्ल दी जाती है, इसलिए उसको कहा जाता है फाइनेंस बिल। बजट का दूसरा हिस्सा जो बुनियादी तौर पर होता है वो जो मुतालबात ज़र होते हैं उनको शामिल करके वो मंजूर किया जाता है। वो उसमें जो तनख्वाहों का मामला होता है, आवाम की तरक्की के मसाइल होते हैं, जो एलोकेशन होती है और जो आमदन होती है वो तमाम जो वफाक से भी मिलती है सूबे को, तो ये ग्रांट्स की मुंतकली और आलमी जो ग्रांट्स होती हैं वो उनको मिला के वो मुतालबात ज़र होते हैं जो पहले दिन मंजूर किया जाता है या एक साथ ही मंजूर किया जाता है, तो मजमूई तौर पर वो बजट कहलाता है जिसको मंजूर किया जाता है। सिंध असम्बली में कल मुतालबात ज़र मंजूर किए गए थे 11 खरब 86 अरब 50 करोड़ रुपए के, और दूसरे दिन आज यानी फाइनेंस बिल की मंजूरी दी गई जिसमें मुतअद्दिद टैक्स लागू किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने और सूबे के जो तमाम जो शहरी और देही इलाके हैं उन पर टैक्सेस का नफाज हुआ है। कहा यह जाता है कि टैक्सेस की ज़्यादातर कलेक्शन जो होती है वो कराची से होती है और कराची ही टैक्सेस का महवर होता है और बड़ा शहर होने के नाते से उसे माली तौर पर जहाँ रिकवरीज़ की जाती हैं तो उसे दबाव का निशाना बनाया जाता है। तो ये तनकीद होती है हुकूमत सिंध पर असम्बली में, और अपोजिशन अरकान जो होते हैं वो शदीद तनकीद करते हैं हुकूमत के साथ कि हुकूमत जो भी वसूली करती है कराची शहर से और कराची शहर से जो आमदनी होती है उसके बरक्स उस पर उतना खर्च नहीं किया जाता जितनी कराची शहर की ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो या दीगर मसाइल हों, तरक्की के मसाइल हों, पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल, उनको हल नहीं किया जाता। तो जो आज जो फाइनेंस बिल मंजूर किया गया उसमें मुतअद्दिद नए टैक्सेस जो हैं उनको डिक्लेयर किया
کیا گیا ہے، جبکہ حکومت سندھ کے چیف ایگزیکٹو سید مراد علی شاہ جو وزیر خزانہ سندھ بھی ہیں، انہوں نے آج جو بجٹ پیش کیا تو بجٹ پیش کرتے ہوئے جو فائننس بل پیش کیا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو ٹیکسز بڑھائے ہیں ان کو جو وصولیاں کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مجبوری تھی کہ وہ ٹیکسز میں اضافہ کریں۔ تو ایسے شعبے جن کو سلیکٹ کیا گیا جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ درزی تک جو ٹھیلے والا ہے ان کو بھی اس ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ زور رہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں سب کو لایا جائے، مگر انڈائریکٹ ٹیکس سب سے کلیکٹ ویسے ہی ہوتا رہتا ہے، مگر ڈائریکٹ ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ مزید اس میں اضافہ کیا گیا، جو بڑی مشکلات کا سبب بھی یقیناً بن سکتا ہے لوگوں کے لیے، لوگ جو سفر کرتے ہیں بالکل فیاض، اور ایک ڈائریکٹ ٹیکس کی ایک مثال آبویسلی جو انکلوڈڈ کی گئی ہے، اگر بنیادی خط و خال کی بات کی جائے کہ آن لائن ٹیکسی پر بھی جو وہ ٹیکس لگایا گیا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا چونکہ آپ کور کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے پاس کتنا ریشو ہے عوام کا، فیاض قریشی جو کہ اس آن لائن ٹیکسی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب یہ بجٹ ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ایوان میں تلخ کلامی بھی جاری تھی، یہ بتائیے گا کہ اس وقت اپوزیشن کی جانب سے کتنی دنوں پر کتنی بیسس پر ریزسٹنس کا سامنا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عوام پر ایک کافی زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے فیاض؟ جی دیکھیں شیرین، جو اپوزیشن کا آج موقف تھا وہ یہی موقف تھا کہ جو کراچی شہر سے کلیکشن کی جاتی ہے وہ تو پہلے ہی زیادہ ہے۔ صوبہ سندھ بھی اگر وفاق کلیکشن کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں صوبہ بھی کلیکشن کر رہا ہے، اور صوبے نے مزید نئے ٹیکسز لاگو کیے ہیں۔ جس طرح آپ نے آن لائن ٹیکسی کا ذکر کیا تو یہ تقریباً کوئی 2-3 سالوں سے کراچی میں یہ سروسز چل رہی ہیں، اور ان پر پہلے کوئی ٹیکس نیٹ کا اطلاق نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج جب تقریر کی تو ان سے اپوزیشن اس حوالے سے شدید جو ہے وہ اختلاف بھی رکھا، احتجاج بھی کیا کہ اب جو جس شعبے سے کراچی کے تقریباً شہری لاکھوں کے تعداد میں جو نہ صرف سفر کرتے ہیں بلکہ روزگار سے بھی وابستہ ہیں، تو ان کے روزگار پر قدغن لگایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے یہ جب ٹیکس لگایا تو اس کی شرح اتنی نہیں، دیگر صوبوں کے مقابلے میں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے۔ انہوں نے مثال دی پنجاب کی کہ پنجاب میں 16% کے قریب جو ہے یہ آن لائن ٹیکسیز پر جو ہے وہ ٹیکسز نافذ ہیں، اور سندھ پر اگر یہ دیکھا جائے تو سندھ میں یہ ٹیکسز ان کی شرح صرف 5% ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آن لائن جو نظام ہے، آن لائن جو ٹیکسی ہیں وہ پنجاب میں جہاں 16% ٹیکسز دیتی ہیں، انہوں نے سندھ کی مثال دی ہے کہ سندھ نے اس ریشو کو کم کر کے 5% کیا ہے، تو اسی طرح پنجاب اور دیگر صوبے بھی اس چیز کی تقلید کریں اور 16% سے ٹیکسز کی شرح کم کر کے اسے 5% کیا جائے۔ تاہم یہ سندھ میں پہلی مرتبہ نافذ کیا گیا ہے، اور یہ 5% پہلی مرتبہ ہونے کی وجہ سے باضابطہ طور پر ایک ہیوج ٹیکس محسوس ہو رہا ہے، جس کو باضابطہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عوام کے بوجھ میں یہ یعنی کہ سندھ کے عوام کے جو شہر یقیناً کراچی میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے، تو یہی ٹیکس کا اطلاق عوام کے لیے مسائل اور مشکلات کا سبب بن رہا ہے، اور لوگ اس پر شور بھی کر رہے ہیں، اور اپوزیشن نے بھی اسمبلی میں اس حوالے سے بالکل شور بھی کیا گیا، تلخ کلامی بھی ہوئی فیاض۔ اس طریقے سے آپ وہاں پہ اجلاس کے دوران موجود بھی تھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی کو بیرون سندھ نہ سمجھا جائے، کراچی کو سندھ کا حصہ سمجھا جائے۔ آخر وہ پوائنٹ کیا تھا فیاض قریشی کہ معاملہ اس حد تک اور یہ اسٹیٹمنٹ تک آ گیا؟ شیرین، مجموعی طور پر اگر سندھ کی سیاست کو اگر دیکھا جائے تو دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ کی سیاست منفرد ہے۔ سندھ کی شہری اور دیہی علاقوں کی سیاست میں اگر جو الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے تو اس میں بھی پارٹیوں کا ایک ڈائیورشن ہے، جہاں دیہی سندھ کو دیکھا جائے تو وہاں زیادہ تر پیپلز پارٹی یا ان کے اگینسٹ میں جی ڈی اے اس طرح کے جو الائی ہیں وہ جیتتے ہیں، جبکہ کراچی شہر میں دیکھا جائے تو تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نشستیں جیتتی ہے۔ اور سیاست کا بنیادی محور یہ ہوتا ہے کہ وہ ایشوز جو ہوتے ہیں جن کو بدقسمتی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لسانی رنگ بھی دیا جاتا ہے، تو یہ ایشو ہوتا ہے اور اسی پر ہی سیاست ہوتی ہے۔ تو اسمبلی میں جب بات ہوتی ہے تو کراچی اور اندرون سندھ کا جملہ استعمال ہوتا ہے، اس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے اختلاف کیا، اور انہوں نے فردوس شمیم سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سندھ ہے اور کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، اس کو اس طرح نہیں ادا کیا جائے، اور صوبے کا یہ حصہ ہے، اور اگر سندھ میں اگر کوئی رہتا ہے تو سندھ کو اور کراچی کو علیحدہ نہیں کیا جائے۔ اور یہ باضابطہ طور پر ایک سندھ کے طور پر ان کا یہ دعویٰ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ کو سندھ کہا جائے اور کراچی اس کا دارالخلافہ ہے۔ تو اس نقطے پر ان کا اختلاف بھی ہوا تھا۔ شدید اختلاف کی جو بنیاد تھی
اور اختلاف کی بنیاد کی وجہ سے ہی جو صورتحال تھی وہ اس پر وہ تلخ کلامی کا معاملہ بھی سامنے آیا، جس پر اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ فردوس شمیم نقوی واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے، اپوزیشن لیڈر تھے سندھ کے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے تحریک انصاف کے جو اراکین تھے انہوں نے بھی زبردست احتجاج کیا اور شور مچایا۔ جو پیپر تھے وہ ڈیسک پر مسلسل بجاتے رہے، وزیر اعلیٰ سندھ فائنانس بل پیش کرتے رہے تو وہ اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے کرتے رہے کہ انہوں نے جو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو تلخ کلامی کی ہے اس پر وہ معذرت کا تاہم وزیر اعلیٰ سندھ بھی اپنی بات پر اڑے رہے اور ان کا احتجاج اپنی جگہ پر برقرار تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ ایک ہے اور اس پر وہ کسی طرح کمپرومائز نہیں کریں گے، اگر وہ کوئی اس پر ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ جی شیرین، بالکل ایسا ہے فیاض قریشی، اور یقیناً بالآخر جو کہ بجٹ ہے، فائنانس بل جو کہ منظور ہو ہی گیا۔ جس طریقے سے ہمارے نمائندے بھی ہمیں فیاض قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ کافی گرما گرم اجلاس جو کہ آج کی باقی جیسے اجلاس کی جاری رہا اور اس نتیجے میں دیکھنے میں آیا کہ فائنانس بل جو کہ بالآخر منظور ہو ہی گیا ان چیخ و پکار کے نتیجے میں بھی۔ لیکن اس دوران تھوڑا سا اگر جائزہ لیا جائے بنیادی خد و خال کی، جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے فیاض نے بتایا کہ ایک بجٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، مطالبات زر جو کہ پہلے منظور کیا جاتا ہے اس میں بات کی جاتی ہے ایوان میں، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد دوسرے دن جو فائنانس بل جو کہ جس کے حوالے سے ذکر پایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ محفوظ خان صاحب بھی ایم کیو ایم سے نمائندگی کریں گے اور موجود ہوں گے، لیکن پروگرام میں یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے، انہیں بھی متعارف کرائیں گے اور پروگرام کا پاج بنائیں گے۔ اور اوبیسلی آج خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے ایک میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وفاق کو مداخلت کا مطالبہ بیسکلی ان کی جانب سے پیش کیا گیا، کہا گیا ہے کہ وفاق ان مسائل کو اگر یہ حل نہیں ہو رہے تو آئین 149 کے تناظر میں اور اس کے اکارڈنگ وفاق کی حق رکھتا ہے کہ وہ مداخلت کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ جو بیان سامنے آیا ہے، کیا واقعی ایم کیو ایم کے پاس، چونکہ الائنس کے طور پر اس وقت حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم کام کر رہی ہے، تو کیا واقعی ان کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے، کوئی ایسی پلاننگ ہے جس کے تحت واقعی طور پر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، اس طرح کے پروگرامز بھی انیشیٹ ہو سکتے ہیں۔ پروگرام یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک اور حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے وتھ اس، یو آر واچنگ دستک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محفوظ خان، ممبر رابطہ کمیٹی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ذرا موقف جانیں گے۔ جس طریقے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے آج میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی تو کافی لہجے کچھ مختلف نظر آئے اور کچھ شکوے شکایتوں کا تسلسل لگ رہا ہے دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ محفوظ خان صاحب بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے آخر ایسی کیا بات کر دی ہے، کیا وعدے پورے نہیں ہو رہے، یہی شکوہ کیا گیا ہے ان کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف وعدوں کی بات نہیں ہے، ہمارا جو 9 نکاتی ایم او یو سائن ہوا تھا اس پہ اب تک زبانی تو عمل درآمد ہوا ہے، لیکن کوئی فنڈ نہ تو اس بجٹ میں رکھا گیا ہے، اور جب بہت بات چیت آگے بڑھی ہے تو غالباً کچھ پیسے میئر کراچی کو اور کچھ پیسے میئر حیدرآباد کو مل جائیں گے ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ کراچی جو اس ملک کی معیشت میں سنبھالا دیتا ہے، پورے خزانے کو 65% سے زیادہ دیتا ہے، اور سندھ میں تو صرف کراچی ہی کما کے دیتا ہے، لیکن کراچی پہ اس کا آدھا بھی نہیں لگتا ہے، جبکہ اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ کراچی سے جو ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، جو آمدنی ہوتی ہے، اس کا آپ کم سے کم آدھا تو کراچی پر خرچ کرتے، تاکہ کراچی میں جو اتنی بے روزگاری ہے، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پانی میسر نہیں ہے، اور مختلف منصوبے جو بہت عرصے پہلے ایسے چل رہے ہیں، نہ تو سرکولر ریلوے کمپلیٹ ہوا، نہ
K4 का मंसूबा जो 2019 में सर कंप्लीट होना आपने है। K4 मंसूबे के हवाले से जिक्र छेड़ ही दिया है, मैं आना भी चाह रही थी पर्टिकुलर इसी टॉपिक के हवाले से। थोड़ा सा सर ये बताइएगा K4 मंसूबे के हवाले से। आज की बेसिकली खबर है कि लग रहा है कि कमीशन माफिया जो है वो उसके हाथों यरगमाल हो गया है सर। ये मंसूबा जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि ठेका मुंतकिल किया गया है, जाहिर है लाजमी सी बात है कि डॉलर जिस तरीके से बढ़ा है उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है इस बजट पे और इस मंसूबे की लागत पे भी आया होगा। सईद गनी साहब की जानिब से ये कहा जाता है कि MQM के अपने कुछ लोग जो है वो वाटर बोर्ड में मौजूद है जिनकी जानिब से ये तमाम मसाइल जिस तरीके से आप बात भी कर रहे हैं, कराची के अवाम के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। सिर्फ उनकी जानिब से तो जिम्मेदारी डायरेक्ट वो आप लोग पे डाल देते हैं। देखिए, जिम्मेदारी कोई किसी पर डाले, ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी जगह हैं। जब सिंध सेक्रेटेरिएट में आपको एक आदमी हमारा नहीं मिलेगा, तो अगर वाटर बोर्ड में हमने जायज़ भर्तियां की हैं, मेरिट पे की हैं, तो उनको इतना क्यों खल रहा है? ये KDA में, KMC में इधर उधर जाएं, देखें इनके हमने कितने लोगों को अकोमोडेट किया है। लेकिन ये एक जहनीत है, ये अपने करप्शन को छुपाने के लिए दहशतगर्दी के नाम पर हम लोगों पर बोझ डाल देते हैं। K4 का मंसूबा जो है वो प्योरली कराची के लिए बनाया गया था। इस मंसूबे की बुनियादी तौर पर जो इब्तिदा होनी थी वो 25.5 बिलियन रुपीज़ इसका एक सेंक्शन थी, और इससे 650 बिलियन गैलन जो है वो कराची के मुख्तलिफ झीलों से, कंजर झील वगैरह से कराची में आना था, और 2019 में इसको कंप्लीट होना था। लेकिन मैं बड़े मुद्दमाना तरीके से हुकूमत सिंध ने और ना वज़ीर आला सिंध ने, ना वज़ीर बल्दियात ने, ना और वज़ीर ख़जाना ने, इन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इन्होंने मेयर कराची को मफलूज करने के लिए वाटर बोर्ड अपने इख्तियार में ले लिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से गलियों में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और K4 पे जो इन्होंने डिले किया है, इसके लिए मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने इस बात का फ़ैसला किया है कि पीर को, सहपैर को हम भरपूर एहतजाज करेंगे कराची प्रेस क्लब पर। उसमें आम आदमी भी शरीक होगा और मुत्तहदा कौम मूवमेंट के जो हमारे अरकान असम्बली हैं, अरकान सेनेट हैं, और जो भी कराची में लोग अवेलेबल होंगे, आम आवाम के साथ हम मुजाहरा करेंगे और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और जब तक कि K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो जाता है, मुत्तहदा कौम मूवमेंट आम आदमी की इस परेशानी को हल करेगी। मैं आपको एक व्हाट्सएप सुनाऊं। एक व्हाट्सएप आया कि ये जो माफिया है जी, टैंकर माफिया जी, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उस पर एक साहब ने राय दी कि एक माचिस की तीली और एक टैंकर। तो उस पर किसी मनचले ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो, ऐसे तो ये सब हम कहाँ कहाँ खमियाजा भुगतेंगे इनके टैंकर जलने का। तो उसने कहा फिर ऐसा करें, आप जहाँ देखें उसका वाल खोल दें और पानी ज़ाया कर दें। तो ये मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई, जबकि हम मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान बड़े हम अमन पसंद शहरी हैं, लेकिन वाल तो खोल ही सकते हैं ना। अगर वाटर बोर्ड वाला वाल नहीं खोल रहा है बग़ैर पैसों के इलाके में, तो हम टैंकर का वाल तो बग़ैर पैसों के खोल ही सकते हैं ना। हर आदमी अपने इलाके में चलने वाले टैंकर का अगर वाल खोल देगा तो मैं यकीन से कहता हूँ K4 का मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा। सर जिस तरीके से आपने ये मिसाल दी, बयानात की बात की, मुजाहिरों की बात की, सर कराची के अवाम क्या इन्हीं चीज़ों के लिए है? क्योंकि कराची के अवाम देखते हैं सर आप लोग की जानिब, वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद उनके मसाइल का हल, वो अगर किसी एक से उम्मीद लगाते फिर उन्हें दूसरी जानिब राग़िब किया जाता है कि चलें भाई इनसे उम्मीदें कुछ बांध लें। सर ये आखिर कराची के अवाम कब तक इन मसाइल के हवाले से देखते रहेंगे, राह तकते रहेंगे, और बस यही बयानात है क्या सर इनके लिए? देखिए, कराची के अवाम को उनके हुकूक दिलवाए गए हैं। कराची के अवाम के लिए हमने इस शहर में स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारों में, अस्पतालों में और KMC के तहत चलने वाले अस्पतालों में, ज़च्चा खानों में, अपने कोल्ड स्टोरेज में जितने चीज़ें की हैं, वो अगर आप हमारे मोहतरम दोस्त मोहम्मद हुसैन की तकरीर देख लें असम्बली में, उससे आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन चूँकि मीडिया जो है उन तमाम चीज़ों को कवरेज नहीं देता है,
جس کی وجہ سے جو ہم نے اچھے کام کیے ہیں وہ تو آپ تک پہنچتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کسی قسم کا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ پوری طریقے سے اس کو روشناس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سب لوگ آپ کے سامنے ہیں، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ہمارے والے کو ڈبل سزا ملنی چاہیے، اور لیکن پیپلز پارٹی نے جو جرم کیے ہیں ان کے لوگوں کو بھی سزائیں مکمل ملنی چاہیے۔ یہ جو ڈالر کی ریل پیل ہے، یہ جو کشتیوں میں پکڑے گئے تھے اور گننے میں مشینیں ضائع ہوئی تھیں، وہ ڈالر کہاں چلے گئے؟ اگر وہی ڈالر رکھ دیے جائیں تو یہ ڈالر جو اس وقت 163 سے بھی اوپر جا رہا ہے، یہ یہیں پر روک لگ جاتی اور 100 روپے سے اوپر نہیں جاتا۔ یہ ہماری بددیانتی ہے، ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے اور پاکستان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی چاہیے، اور کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کچھ یہی بات آج خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے بھی کہی گئی۔ انہوں نے آج جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کیا، پہلے میں آپ کو سنواتی ہوں، پھر اسی پہ کامنٹس لوں گی محفوظ خان صاحب کا۔ جی پلے کیجیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بار پھر ذرا ہم تھوڑی دیر بعد اس چیز کو بھی ساؤنڈ بھی سنوا دیں گے، خالد مقبول صدیقی صاحب نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا۔ آج لہجے جہاں پر خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے تھوڑے سے بدلے ہوئے نظر آئے، تو وہیں پہ ان کی جانب سے وفاق سے مداخلت کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ محفوظ خان صاحب، جس طریقے سے خالد مقبول صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی الائنس سے حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سر تو آپ لوگ کے پاس اسٹریٹجی تو ہوگی نا، وفاق مداخلت کرے گا تو ایم کیو ایم ایز اے الائنس کتنا اس چیز میں پارٹ لے گی، اور کیا اسٹریٹجی ہے جس کے طور پر سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی مسائل حل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ K4 کا منصوبہ وفاقی اور صوبائی حکومت کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ بالکل، وفاق نے اس میں اپنا شیئر ڈالنا ہے اور صوبائی حکومت نے اس میں اپنا شیئر ڈالنا ہے، اس لیے خالد مقبول صدیقی بھائی نے یہ کہا ہے کہ وفاق بھی اپنا کردار ادا کرے۔ ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تیسری جماعت ہے جس کے ساتھ ہم نے کولیجن حکومت میں شامل ہوئے ہیں، اور ہمارا ایک وزیر ہے، ایک ان کا اپنا ہے۔ دوسرے وزیر کے لیے انہوں نے، جب ہم نے ان سے ڈیمانڈز رکھیں تو انہوں نے میڈیا کا رخ چینج کر دیا۔ ہمیں نہیں چاہیے وزارتیں، ہمیں نہیں چاہیے وزارتیں، ہم چھوڑ کر کسی وقت بھی آ جائیں گے، لیکن اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک میں امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے ہم اخلاقی طور پر اس بجٹ کو پاس کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی متحدہ قومی موومنٹ۔ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد پھر ان سے دو ہاتھ کریں گے، اور احتجاجی معاملات تو ہم نے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو پروگرام ہے ڈسٹرکٹ کے لیول پر، ڈی ایم سیز کے لیول پر اور بلدیہ کے سطح پہ، یہ ہم کریں گے۔ گلی گلی میں احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی عام آدمی کو کم سے کم ہم پینے کا صاف پانی دلوانے کی پوری کوشش کریں گے، اور کوڑا اٹھانا۔ امیدیں کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس ساؤتھ اویلیبل ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کا، سر ایک بار ذرا وہ سنوا دیتے ہیں، گفتگو بھی کنٹینیو کریں گے محفوظ خان صاحب۔ جی، آئین کا آرٹیکل 149 پابند کرتا ہے وفاق کو کہ ایک ایسے موقع پر جب صوبے جو ان کو دی گئی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہ کر رہے ہوں، بلکہ صوبے کے کچھ علاقوں اور افراد کو اور قوموں کو جان بوجھ کر کے نشانہ بنا رہے ہوں، تو وفاق براہ راست نہ صرف صوبوں کو حکم دے سکتی ہے بلکہ اس میں مداخلت کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا معاملہ، سندھ کے شہری علاقوں کا معاملہ، آرٹیکل 149 شاید آج کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے نزاکت صاحب جوائن کیا ہے پروگرام میں، ویلکم کریں گے ان سے بھی، اس حوالے سے موقف جانیں گے۔ السلام علیکم نزاکت صاحب۔
جی السلام علیکم السلام سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر جس طریقے سے ڈاکٹر محفوظ خان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کراچی سندھ کے صوبے کراچی پر تو سب کی نظریں ہیں، لیکن شاید کراچی کے مسائل سے سب نظریں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بات کی جائے پانی کے مسئلے کی، K4 کا سب سے بڑا مسئلہ جو کہ آج کی سب سے بڑی خبر بن چکا ہے سر، تو اس پہ ظاہر ہے آپ لوگ کی جانب سے یہ سٹانس لیا جاتا ہے کہ واٹر بورڈ میں جو ہے وہ سعید غنی صاحب بھی کہتے ہیں کہ زیادہ تر عملہ MQM کا تعینات ہے، جبکہ محفوظ خان صاحب ابھی جو کہ موجود ہے ہمارے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیکریٹریٹ میں آپ لوگوں کے بندے موجود ہیں تو واٹر بورڈ میں اگر تعیناتی میرٹ کے بیسس پہ ہوئی ہے تو پرابلم کیا ہے سر آپ لوگوں کو؟ پھر دیکھیں انفارچونیٹلی کراچی کے جو بھی سیوک ایشوز ہیں اس کے لیے جو ادارے بنے ہوئے ہیں پچھلے، آپ کو پتہ ہے پچھلے 30 سالوں سے MQM جو آج اپنا چہرہ چینج کر کے MQM پاکستان بن گئی ہے، انہوں نے گھوس ملازمین ان کے اتنے بھرتی ہیں کہ وہ اگر کسی چیزیں مینیج ہونے پہ آتی ہیں تو اس کو بھی وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ شہر کا بڑا انفارچونیٹ ہے کہ شہر کے اندر 30 سال سے یہ لوگ ڈومینیٹ کر رہے تھے اور ان کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز تو کیا میرے خیال میں ہمارے ادارے بھی ان سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کر سک رہے تھے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ سعید غنی صاحب نے جب سے منسٹری سنبھالی ہے تو پانی کی تقسیم کا جو ایک فارمولا تھا اس کے تحت بہت زیادہ بہتری آ رہی تھی، لیکن ڈیلیبریٹلی ان کو ناکام کرنے کے لیے، کیونکہ MQM کی بھرتی ہے یہاں پہ، سارے MQM نے گھوس ملازمین بھی ہیں اور جو لوگ MQM کے کارکنان بھرتی ہوئے ہیں یہ ڈیلیبریٹلی اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شہر کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. میرے خیال میں MQM کو یہ سوچنا چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ کی اور سعید غنی صاحب کی مخالفت میں شہریوں کو تکلیف دینا یہ بالکل نامناسب ہے. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی رویہ آپ لوگ میئر کراچی کے لیے رکھتے ہیں، یہی اسی طریقے سے ڈیلیبریٹری آپ لوگوں نے جب ان کے اختیارات پر قابو پایا ہوا ہے. میں نہیں یہ ان کے گھوسٹ اسپتال، ان کے گھوسٹ اسکول، اس کا حساب کون دے گا جو اوقافوں میں تم نے اپنے تنخواہیں لے رہے ہو، ٹیچروں کو پہنچا نہیں رہے ہو. گھوسٹ تو وہ ہیں، ہمارا تو سب جاتے ہیں انگوٹھا لگا کے اپنی انٹری دیتے ہیں. محفوظ بھائی میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں محفوظ بھائی ہمارے سینئر ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. احترام و عزت ہے. ہم نے بہت پروگرام کیے ساتھ میں، ہمارے بھائی ہیں. اگر تھوڑا سا اگر حوصلہ رکھ کے سن لیں یہ بات تو محفوظ بھائی اپنے دل میں کبھی نہ کبھی تو سوچتے ہوں گے کہ محفوظ بھائی جیسا آدمی بھی اس تنظیم کے ساتھ، اس آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہے جو کراچی میں جس کے ہاتھ کراچی کے شہریوں کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں کسی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت MQM وفاق کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہے. میں محفوظ بھائی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی کراچی کے شہریوں کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے تو کم از کم یہ جو جعلی اعلانات ہوتے ہیں کہ 160 پتہ نہیں بلین ہے، ٹریلین ہے، یہ کراچی لے کے آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. MQM کا جو شروع دن سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی سیاسی رشوت لے کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ کبھی صوبائیت کی بات کرتے ہیں، کبھی زبان کی بنیاد کے اوپر سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ کراچی کے شہریوں کا جو سو کالڈ مینڈیٹ تھا ان کے پاس، میرے خیال میں کراچی کے لوگ یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ لوگ ہمارے کام کے نہیں ہیں اور بالکل ان کو کسی صورت میں کراچی کے لوگ ایکوموڈیٹ نہیں کریں گے پولیٹیکلی. تو محفوظ بھائی کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جو وفاق کی ذمہ داری ہے وہ ان کو پوری کروانی چاہیے. نزاکت بھائی یہ جو ہم متروکہ سندھ صوبے کی بات کرتے ہیں اس پہ آپ بہت زیادہ پیپلز پارٹی پریشانی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دو، سندھ کے ڈیویژنز کو صوبے بنا دو. یہ تو 1972 کا جو میاں محمود علی قصوری صاحب نے سکر میں پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ڈیویژنل پروونسز بن جائیں. پنجاب میں تو آپ پروونس بنا لیں گے، سندھ میں آپ اردو بولنے والوں کے لیے یا غیر سندھیوں کے لیے صوبہ کیوں نہیں بنانے دینا چاہتے؟ اس لیے میری اب تو سن لیں، جب مشکل حالات آتے ہیں، جب آپ کو ہماری بڑے سکون سے بھیا میری سکون سے سن لو، میں نے تمہاری بڑی سکون سے سنی ہے، اس میں میری بات صوبہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ صوبہ تو میں نے آپ تاریخی حقائق سر اس طریقے سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کوئی بھی موقف لے پا رہے ہیں. میرا خیال ہے اب نزاکت میری بھی بیٹا سن لو نا. دیکھو یہ صوبے کی بات 1964 میں سے میں کر رہا ہوں، آج نہیں کر رہا ہوں.
اس جماعت میں ضرور شامل ہوں جو صوبے کی حمایتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ جدوجہد کی۔ کراچی صوبہ مسلم لیگ بھی اپروو کرتی تھی بہاولپور کے ساتھ، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے، تحریک استقلال نے اور بڑی بڑی قومی جماعتوں نے جو عضوت تھیں، انہوں نے کراچی اور بہاولپور صوبے کے لیے کام بھی کیا۔ لیکن آج کے حالات میں جو معروضی حالات تبدیل ہوئے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو نہ بناؤ صوبہ، مت بنائیں آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس تقسیم کر لیں تاکہ سر کراچی لیکن کو اس محفوظ کا حق خان بنے۔ صاحب، ہماری ڈیبیٹ، ہماری کانورسیشن Mandate نہیں ایکسٹینڈ ہے ہو نا رہی ہے، محفوظ لیکن بھائی، محفوظ بھائی، مدعا آپ لوگوں کے صدا پاس صاحب mandate مدعا نہیں ہے۔ وہی ہے کہ کراچی آپ کے لوگوں عوام پاس اس آخر چیز کا کس سے mandate توقع نہیں ہے۔ کریں ان مسائل کے حل کی؟ پاکستان میں ہم ہیں نا صوبے موجود۔ بنانے کا ایک آئین نے ایک راستہ دکھایا ہے، اس میں آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو تو جمعہ 8 دن ہو گئے ایم کیو ایم میں آئے ہوئے۔ یہ اس طرح آپ کی تو باتیں پیدائشی میرے خیال- پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ارے بھائی ہم تو کب جوائن کیا تم نے؟ پیپلز پارٹی کے، میرے والد پیپلز پارٹی کے تھے، میرے بھائی سارے پیپلز پارٹی میں، ہم ابھی تو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہم پیپلز پارٹی میں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے conversation آپ چونکہ دلائل پر بات کریں، لیکن آپ نے محفوظ بھائی، آپ نے دیکھیں، آپ نے پاکستان لیول کی پالیٹکس کی ہوئی ہے، آپ اپنا قد چھوٹا نہیں کریں اس طرح کی باتیں میں نے کر کے۔ صوبے کی بات کر کے خط بڑھے گا، چھوٹا نہیں ہوگا۔ میں کراچی صوبہ محاذ کا بھی کام کر چکا ہوں محمود اللہ عثمانی کے زمانے سے، آج کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سندھ اسمبلی میں پہلی تقریر میں بھی میں نے صوبے کا ہی مطالبہ کیا تھا۔ آپ اپنی تاریخ سن لیں کہ آپ کو کراچی، پاکستان کے چاروں صوبے، گلگت بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر کے لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اچھی آپ نے پولیٹکس کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے اس سسٹم کا، اس جو پولیٹیکل سسٹم ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم جو، اگر آپ لوگوں نے آج نام چینج کر دیا تو نام چینج کرنے سے ایم کیو ایم، اگر الطاف حسین صاحب کو آپ نے ایم کیو ایم سے الگ کیا تو اگر کراچی میں جو قتل و غارت ہوتی تھی، جو پاکستان کو نہ ماننے کے نعرے لگ رہے تھے، تو وہ لندن سے تھوڑی لگ رہے تھے۔ آج اگر زہرا آپا کے قاتل، اگر عمران خان کہتے تھے کہ زہرا آپا کی قاتل ایم کیو ایم ہے، تو ایم کیو لندن سے آ کے الطاف حسین نے تھوڑی زہرا آپا کو مارا تھا۔ یہ سارے ٹاپک سر بڑی پرانی بات ہو گئی، نئی بات کر لیں۔ ہم پلیز ذرا مدعا جو ہے، جو ٹاپک ہے، پلیز لیٹس اسٹک ٹو آن اٹ۔ جس طریقے سے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہر برے دور سے گزرنے والا کراچی کا شہر، شہر کراچی کے لوگ، شہر کراچی کے باسی، سر ان کے لیے کیا ہے آپ لوگ کی اس بحث میں، آپ لوگ کی اس ڈیبیٹ میں، وہ کس سے توقع رکھیں؟ ذرا محفوظ خان صاحب مجھے آپ بھی بتا دیں، صدا نزاکت صاحب مجھے آپ بھی بتا دیں، پیپلز پارٹی پاس کیا پلان ہے، ایم کیو ایم کے پاس کیا پلان ہے، بتا دیں۔ پہلے آپ سے پوچھ لیں تاکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی کی خدمت کی ہے۔ جو سڑکیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں بنی تھی، وہ آج آ کے مراد علی شاہ صاحب نے بنائی ہیں کراچی کی۔ بالکل صدا صاحب، میں مرتضی وہاب صاحب نے کہا تھا کہ 30 جون کے بعد کراچی کی سڑکیں، اگر آپ نے سوال کیا تو سن لیں، این آئی سی وی ڈی میں 25,000 لوگوں نے موجودہ سال میں علاج کروایا، فری علاج کروایا، وہ کراچی میں۔ آپ فیکٹ اینڈ فگر اٹھا کے دیکھ لیں۔ کراچی میں ایک باعث سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا جو پیپلز پارٹی کا دشمن تھا، ثاقب نثار، اس نے بھی جناح ہاسپٹل کراچی میں آ کے سیمی جمالی کو 1 لاکھ روپے کا اپنی حق حلال کی تنخواہ سے انعام دیا ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا۔ سندھ گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ تو مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود کراچی کے لوگوں کے سے جس طرح مینڈیٹ ماضی کے اندر نامعلوم افراد چھینتے تھے، اس دفعہ معلوم افراد نے مینڈیٹ چھینا۔ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی خدمت کرنے پہ یقین رکھتی ہے، اور چیئرمین پاکستان پیپلز سر پارٹی آپ پیپلز پارٹی کی خدمات گنوا رہے ہیں، تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر دیں سر، سوال ہے اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم چونکہ خدمات گنوا رہے ہیں، اس میں وہ پوائنٹ ایڈ اپ ہو جائے گا۔ میں ابھی بھی سر ویٹ کر رہی ہوں، مرتضی وہاب صاحب نے کہا تھا کہ 30 جون کے بعد کراچی کی سڑکیں بدل کے رکھ دیں گے، 27 جون ہے سر، تو ہم اب بتا دیں کہ اسٹیٹمنٹ کو پازیٹیو یا نیگیٹو لیں۔ دریا بہ رہے ہیں، محترمہ نے مجھ سے سوال کوڑا کیا، بھرا ہوا ہے۔ محفوظ خان صاحب پلیز تھوڑا سا، جی صدا صاحب، بدلی بھی ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بدلی ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے خود کہا کہ ہمارے لوگ پارک بیچ کے، یہاں سے پارک اور گلیاں بیچ کے، چائنا کٹنگ کر کے یہاں سے پیسے لے کے چلے گئے۔ یہ میں نے نہیں کہا، الطاف حسین نے کہا۔ ایک لاروش جو آج ارب پتی بنا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو کراچی والے بھولے تھوڑی ہیں، کراچی والوں کی میموری اتنی شارٹ تھوڑی ہے۔ ان کے بارے میں تو انگریز نے لکھا تھا کہ ایگزامینی از بیٹر دین ایگزامینر، یہ تو امتحان دینے والے سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ ان کو سارا پتا ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے ایم کیو ایم نے، اور کس طرح کراچی کے لوگوں نے دانشوروں سے
दहशत गर्द बनाने में MQM ने जो रोल अदा किया, तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी। अल्लाह का शुक्र है कि आप कुछ बातें ऐसी कह गए हैं। आप ये बताइए कि MQM के कितने लोगों के खिलाफ नैब में केसेस चल रहे हैं और पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके और वो कितने सैकड़ों मेरी अब मेरी सुन लो कितनी चोरियां, कितनी डकैतियां, कितनी दवाइयां आपने खा गए, लूट मार करके इस सूबे का सत्यानाश कर दिया। अस्पतालों में दवाई मैसर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लिफ्ट 3 साल से खराब पड़ी है, जो धमाके में खराब हो गई थी, वो तो आपने सीधा करने की तौफीक नहीं है हुकूमत सिंध को। अब्बासी शहीद हम किस तरीके से चला रहे हैं ये हमारा दिल जानता है। अब सुन लो नज़ाकत मियां, सुन लो, ये तो मैं आपको बतला रहा हूं हकायक। आम आदमी एक एस्पिरिन की गोली को तरस रहा है और आप के जो कायदीन हैं वो अय्याशियां कर रहे हैं इस सूबे की दौलत पर। करोड़ों रुपए इनकी कश्तियों से निकल जाते हैं और कितने लाखों करोड़ों का ये ऊपर नीचे। अब सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हुकूमत सिंध जो है वो इतनी बड़ी चोर है। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कायम मुकाम ने कहा है। अब सुनने का हौसला रखो ना यार, हमें तो तुमने कातिल भी कह दिया, सब कुछ कह दिया, और हम जो हैं हमारे हाथ अवाम के खून से मैंने आपको नहीं कहा महफूज भाई। नहीं मेरे से मुराद मेरी जमात है। जब आप कोई बात मेरी जमात को कहेंगे तो वो मुझ पर है। मैं जो कुछ कह रहा हूं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पीपुल्स पार्टी की चोर बाजारी पे कह रहा हूं, इनके चोरों पे कह रहा हूं जिन्होंने इदारों को यरगमाल बना के रखा हुआ है। सियासी बयानात को हम थोड़ा सा इस वक्त दूर रखे। दोबारा से मैं अगर उसी सवाल की जानिब आऊंगी तो शायद मुझे उम्मीद है कि मुझे दोबारा से वही सियासी बयानात और सियासी स्टेटमेंट्स ही सुनने को मिलेंगे। सदा नज़ाकत साहब, बजट आज सिंध असेंबली में पेश किया गया है और फाइनेंस बिल जो कि मंजूर हुआ है। सर, टैक्सेस के लिए अवाम दोबारा से तैयार हो जाए, यही समझ लें सर। आज मतलब जिस तरीके का अवाम पर बोझ डाला जा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अवाम सर। सना देखें, सूबाई टैक्स का जो इशू है ना, एक तो मेरे लिए अनफॉर्चुनेट है कि मेरे सामने एक ऐसे लीडर बैठे हुए हैं जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूं। इनके सामने मैं अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मैं महफूज भाई से नहीं, मैं भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो इन सारी पॉइंट स्कोरिंग से निकल के हम तमाम लोगों को, सिंध गवर्नमेंट के अंदर जितने, सिंध असेंबली के अंदर जितनी सियासी जमातें बैठी हुई हैं, चाहे उनको मालूम अफराद ने मैंडेट दिया या ना मालूम अफराद ने दिया, सबको मिल के इस शहर को आगे लेके जाना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मैं समझ रहा हूँ कि जब तक महफूज भाई जैसे लोग आगे नहीं आएंगे, अपना रोल अदा नहीं करेंगे, लोगों को शीरो शकर नहीं करेंगे, हमारा मुल्क कभी आगे नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ गैप्स हैं भी हैं बजट के अंदर हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हैं, तो उसमें महफूज भाई जैसे लोगों को ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए और उसमें एक डायरेक्शन देनी चाहिए कि हम मुल्क को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं, वफाकी हुकूमत जिस शख्स के पास है वो आप पूरा पाकिस्तान जानता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी जिंदगी कैसी है। जिस तरीके से सदा नज़ाकत साहब भी बात कर रहे हैं कि सर इस वक्त आप जैसे लोग हैं, अगर MQM पाकिस्तान जो कि वाकई अगर जज्बा रखती है अवाम के मसाइल हल करने का, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप लोगों के पास प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं सर, तो इस सिचुएशन में जिस तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी आज कह रहे थे कि आइन 149 को इस्तेमाल किया जा सकता है, वफाक पाबंद होता है, बस शॉर्टली ये बताइएगा कि आप लोगों के पास क्या प्लान है इन मसाइल के हल का। सर देखिए, वी नीड अ प्लान। देखिए, प्लान बिल्कुल क्लियर है। वफाक से हमने कहा है कि उन्होंने जो कराची और सिंध के लिए जो डेवलपमेंट का जो फ़ंड रखा हुआ है वो रिलीज़ कर दें। हुकूमत सिंध के पास जो पैसे हैं वो उसमें लगाए ताकि ये मंसूबे मुकम्मल हों। लेकिन अगर किसी एक आदमी को K4 का पानी डायरेक्ट कर दिया जाएगा तो उस पर कराची के अवाम सरापा एहतजाज बनेंगे। जो साइड की जो कैनाल खोदी गई है, जो मुख्तलिफ मीडिया पर दिखाई भी गई है, तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने लिए पानी का कोई डिसैलिनेशन प्लांट वगैरह लगा लें, बजाय इसके कि कंजर झील जो पहले ही अब पानी ख़त्म हो रहा है, अब शायद कुछ बारिशें होंगी तो पानी फिर जमा हो जाएगा। तो जब तक मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, हमें लाड़काना का भी इतना ही गम है जितना कराची का है।
لیکن حکومت سندھ نے نہ تو لاڑکانہ اور نہ نواب شاہ، نہ ٹنڈو آدم، نہ حیدرآباد، نہ کراچی، کہیں پہ توجہ نہیں دی۔ سندھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ اور سندھ دھرتی آپ کی ماں ہے سر، یہ آپ کا ہماری تو پورا پاکستانی ہماری ماں ہے نا، دھرتی ہماری۔ سردار نذاکت صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ذرا بتائیے کہ آج وزیر سندھ جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بیرون سندھ نہ سمجھا جائے کراچی کو، تو سر آخر یہ کیا نوبت آئی کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو بیرون سندھ نہ سمجھا جائے 95% ٹیکس دینے والے شہر کے لیے؟ نہیں، وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو وفاق نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں یہ جو کراچی کو فنڈ دے رہے تھے تو وہ کہاں پہ رکھے ہیں؟ ذرا محفوظ یار خان اسی پر احتجاج کرا ہے، بالکل خالد مقبول صدیقی بھائی نے اسی پہ احتجاج کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، کراچی کبھی سندھ کا حصہ رہا نہیں تھا، ایک منٹ مجھے دے دیں، یہ سندھ کا حصہ کبھی نہیں رہا تھا، یہ وفاق کا شہر تھا، لیکن ہم نے اس کو سندھ کا دارالخلافت تسلیم کیا۔ یہی لگ رہا ہے کہ امیدیں کراچی کے عوام نے بہت ساری لگائی ہوئی ہیں، ظاہر بالخصوص اگر دو پارٹیز کی بات کی جائے، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی، کہ ظاہر کراچی کے عوام دیکھتے ہیں ان دو پارٹیز کی طرف کہ شاید، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ تحریک انصاف کو بھی جو کہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، تینوں جماعتوں نے مل کے اس شہر کی خدمت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا ہے، مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔